पागल और तू दीवानी मेरी, भेज रहा हूँ पूरा कागज, लिख दे तू है जिंदगानी मेरी, विच की बहन है हिटलर, छोटी बनती है नानी तेरी, सोच रहा हूँ फिर कैसे गुजरेगी जिंदगानी तेरी, कब तक जिएगी यूं तन्हा रहेगी तू, शेरों के बीच बैठो जैसे तू वहाँ तन्हा ऐसे, क्या भेजूं अपनी अम्मा को, क्या भेजूं अपनी अम्मा को, क्या भेजूं अपनी अम्मा को। आफ्टर ब्रेक और गाने के साथ हमने ब्रेक के बाद जो है आगाज कर लिया है एक बार फिर धूमधाम से अपने शो का, एंड वेलकम करना चाहेंगे सबसे पहले तो आतिफ अली खान साहब को, हु इज अ ग्रेट सिंगर, ये तो हमें पता ही चल गया है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑफ कोर्स ताहिर साहब आपके लीड गिटारिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। माशाल्लाह बहुत मजे से अच्छे तरीके से सुबह देखें, सुबह जगा दिया सबको। आप जैसा अगर होस्ट होगा जिसका म्यूजिकल बैकग्राउंड है, MTV एंड यू नो ग्रेट वीजे, तो वो हम खुद ही एक्साइटेड हो गए, ज्यादा एक्साइटेड हो गए। मुझे बताएं सर कि ये गाना वहाँ पे है, जाहिर सी बात है, सो आपने इसको बड़े मजे से बनाया है, तैयार किया है, तो हाउ डिड यू मैनेज टू गो अबाउट दिस? कि यूजुअली लोग इमोशनल गाने बनाते हैं वहाँ पे कि जरा सा रोएं, थोड़ा सा माँ को याद करें, तो इसमें कॉमेडी कहाँ से आएगी? असल में मेरी अम्मी जो है काफी एक न्यूरोटिक टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है, खुद ही कह रहे हैं। तो आई वाज अ वेरी वाइल्ड चाइल्ड एंड शी सेज कि 4 बच्चे में जितनी मेहनत लगी है उतनी अकेले तेरे में लगी है ना। सही। अच्छा, इनकी कहानी को आगे ले जाते हैं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पे मौजूद है भाई, पहले भी हमारे शो पर आ चुकी है, हम सब इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज फिर टाइम निकाल कर आई हैं, माओ के हवाले से बात करना है, एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी यूज एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट मदर्स, मदर इन लॉज, तो इनका नाम तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे पहले ही आ जाता है, जहां नारा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे, बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच। मैं तो जग माँ हो चुकी हूँ, हर जग माँ, पाकिस्तान की अम्मा, बस अच्छी बात है। तो एंड आई थिंक आई एम क्वाइट ऑनर्ड, बिल्कुल, कि कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई भी मुझे माँ का दर्जा दे दे, इससे बड़ी और क्या चीज किसी के लिए हो सकती है। और जब आपके मुल्क में आपको इतना अप्रिशिएट किया जाता है, जब आपको बताते हैं, तो फिर आपको कैसा फील होता है कि यू नो यू लाइक लिटरली कि पूरी आवाम जो है दे टेक यू एज अ मदर एक हद तक, एज एन, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट। अच्छा, आमतौर से ये होता है कि बहुत से शोज के अंदर भी ये मैंने सुना कि किसी को आंटी कह दिया तो खातून खफा हो गई, किसी को अम्मा कह दिया तो वो खफा हो गई। तो मैं ये समझती हूँ कि न जाने क्यों इतनी इनसिक्योरिटी है लोगों में, कि अपनी ना तो अपनी वर्थ को पहचाना उन्होंने, ना अपनी उम्र को पहचाना, तो ये क्यों इस तरह से लोग खवातीन बिहेव करती हैं कि मेरे कहने से मैं 16 साल की नहीं हो जाऊंगी। समझे? सही है, मेरा शनाख्ती कार्ड वहीं मौजूद है फॉर एवरीवन टू सी। हाँ, लेकिन वो है, आई थिंक माँ किसी को कहने से बेहतर है आंटी जरा ज्यादा इमोशनल कर देता है लोगों को। सलामुअलैकुम आंटी, क्या हाल है आंटी? मुझे किसी ने कह दिया था अभी रिसेंटली। नहीं, वो एक दौर होता है हर औरत का, एक बाजार में, मसलन जैसे कि मैं अपने उसके एक्सपीरियंस से जो मैंने महसूस किया, जब हम छोटे छोटे अपनी अम्मा के साथ जाया करते थे दुकान पर, कहीं कपड़ा लेने, कहीं कुछ करने, तो बेबी तुम इधर बैठ जाओ, बेबी तुम इधर बैठ जाओ, तो उसके बाद फिर सिस्टर, वो एक वक्त आया कि सिस्टर नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सिस्टर ये पसंद करेंगे, तो उसके बाद फिर थोड़ा और फिर वो हो गया कि बाजी आप, हाँ, फिर वो ये हो गया कि बाजी ये देखिए बड़ा अच्छा प्रिंट आया है, ये आप ये तो देखिए। बाजी के बाद फिर वो आगे बढ़े तो फिर वो आंटी हुआ, आंटी के बाद वो कुछ और, इस तरह से होते होते अब वो एक अम्मा हो गया है। हाँ, माँ जी, अम्मा जी, तो यानी आप बचपन से बेबी सिस्टर बाजी, आंटी माँ जी, मैंने लिख लिया है, बेबी सिस्टर बाजी, आंटी माँ जी। हाँ, ये हमारी औरतों की है ना, ये होता है ना। अच्छा, लोग जो है ना,
تو وہ آپ کا شناختی کارڈ نہیں دیکھ رہے, آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں. جب آپ بیبی لگ رہی ہیں تو آپ کو بیبی ہی کہہ رہے ہیں, اور جب آپ اماں لگ رہی ہیں تو آپ کو اماں ہی کہہ رہے ہیں. ریسپیکٹ فیکٹر ہے آئی تھنک, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نہیں تو ہماری احترام کرنے کا دل چاہتا ہے. نہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آپ کی تذلیل کرنے کے لیے لوگ نہیں کہہ رہے, وہ آپ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں ایز یو آر دیر. وہاں پہ جو آپ نظر آ رہے ہیں ان کو, اس میں انہوں نے کہہ دیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ میری اب میں تو اپنے گھر کی ساری کہانی سنا دیتی ہوں, لیکن ہمارے یہاں بھی ایسا کچھ تھا کہ میری خالہ کہ ساتھ والے گھر میں ایک آنٹی رہتی تھی, میری خالہ کی عمر کی تھی تقریباً, لیکن میری خالہ کو آنٹی آئی ہے نا آنٹی کھائی ہے نا, تو میری خالہ بڑی ہو جاتی تھی, اس کی عمر دیکھو یہ تو میری عمر جتنی ہے لیکن مجھے آنٹی کہہ رہی ہے. تو وہ میرے خیال سے تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا ہے یہ بے وقوفی بعضوں لوگوں کی لگتی ہے. آپس میں ہم لوگوں کے جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں, مگر یہ کہ وہ اپنے کو پتہ نہیں پانی کے نیچے سوچ رہے ہوتے ہیں یا پانی کے اوپر سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے, ہمارا قصور نہیں ہے, وہ ان کا قصور ہوتا ہے. ڈن. سر جب آپ نے یہ گانا لکھا تو آپ کی والدہ نے کہا کیا؟ وہ کافی خوش ہوئی کیونکہ وہ خوش ہوئی ہیں, ان کی پرسنالٹی ہے اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے, اور sometimes she's very angry, sometimes she's jolly, so she's kind of mixed emotional sort of a character. تو ابھی دیکھ بھی رہی ہوں گی تو ماشاءاللہ آپ ان کی ساری ہمیں کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ وہ ایموشنل بھی ہو جاتی ہے. ویل میں وہی بات ہے کہ جو فیکٹ ہے اور جو ریالٹی ہے, یہ ہر ماں کی یہی فیلنگز ہوتی ہیں کہ بعض وقت یہ چاہتا ہے کہ بچے کو اتنے لیپڑ لگاؤ کہ ٹھیک ہو جائے, انہیں زیادہ لگائے مجھے, اور کبھی اور ماشاءاللہ یہ تو کیا کیا باتیں کہہ رہے ہو, کہہ رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری خطائیں معاف کر کے سینے سے لگا لو. میں یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے ہر ماں کی, میں خود ماں ہوں. سب سے بڑا انفلوئنس, اور طاہر صاحب آپ سے پوچھوں گی ماں کا زندگی میں آپ کے کیا ہے, کس چیز کو سب سے زیادہ انہوں نے انفلوئنس کیا ہے اگر آپ دیکھیں, یا ہر چیز اوور آل, ایک جو والدہ کا جو ہوتا ہے نا کیریکٹر. والدہ کا رول اسپیشلی یہی ہوتا ہے کہ ظاہر نہیں ہے کہ وہ آپ کو جتائے کہ میں پیار کرتی ہوں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, ظاہر نہیں ہے. لوگ یوزلی یہ بولتے ہیں نا کہ ماں تو بولے نہیں پیار کرتی ہے, کچھ مائیں ایسی ہوتی ہے کہ اندر ہی رکھتی ہے, بولتی نہیں ہے. ہاں شاید کم بولتی ہے نا. اب یہ آپ کی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ سمجھے, آپ کے فیل کریں ان کے جذبات کو, ٹھیک ہے. یہ کوالٹی ماں کے اندر ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں. پٹائی لگانی چاہیے ماں کو. دیکھیں جب تک جوتے نہیں لگیں گے تو وہ تو اللہ بےچارے کیسے بہت پیٹے ہو, اس کا مطلب ہے تم کا بچپن کیسا گزرا ہے, اور ان کی والدہ دیکھ بھی رہی ہیں, وہ دیکھیں یہ ہمارے یہاں ویسے سے آگے کہ جی ڈومیسٹک وائلنس اینڈ ایکس وائی زیڈ, مگر بات یہ ہے کہ وی بلانگ ٹو مڈل کلاس, اور جب تک ہماری تھوڑی دھنائی نہیں ہوگی تو پھر ہم وی ڈونٹ گیٹ آن دا لائن. میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں مارا, میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں مارا, نہ ہم خود پٹے کبھی. لیکن جہاں آرا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا ایک وہ جو ڈر ہوتا ہے بچوں میں کہ ماں کی آنکھیں اور ایک ہاتھ تو وہ بستری بن جاتا ہے, کھانا بھی کھا لیتے ہیں, نمازی پڑھتے ہیں. دیکھو مارنا بھی ایک چیز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھا رہے, میں کہوں گی چپت لگاؤں گی تمہارے جلد میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ, ایک وہ مارنا ہوتا ہے, ایک چپت لگا دیا وہ. ایک ہوتا ہے سزا کے طور پر مارنا, جو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل غلط ہے. کہ اگر اس کے فرض کرو نمبر کم آئے, اب آپ نے اسے کونے پہ کھڑے ہو کے اس کی دھنائی شروع کر دی, تھپڑ مارے اس کے, یہ تو یہ اس قسم کی پٹائی جو ہے نا میں اسے کنڈون نہیں کر سکتی. آپ نے وہ رسل پیٹر کا سنا ہوگا نا, somebody is gonna get hurt real bad, ٹھیک ہے, تو وہ بیڈ وہ somebody was always me. یہ بہت ہی بیچارہ میرا مظلوم بچہ, ادھر آنا تجھے پیار کرنا, آج میرا بچہ. نہیں, she is very loving as well, she is very possessive, اور صرف میں ہی نہیں ڈرتا, میرے دوست بھی ڈرتے ہیں کافی. جب بیل بجانے سے پہلے وہ چیک کر کے ہم تو کسی اور کو اپنی اماں کو ولن بنا دیا, ہم تو پٹوانے کے لیے کسی اور کو بھیجتے ہیں, بھائی تم پٹ کے آ جانا, بتا دینا پھر ہم لوگ. ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ ایک دوست چھپ گیا, دوسرا دوست پکڑا گیا نا, میں نے تو بجائی بھی نہیں تھی بیل. او مائی گاڈ, یہ تو بہت ہی ٹائرنٹ تم نے گھر میں رکھا ہوا. کیا اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے کہوں گی خدا را میرے بچے کو وقت دو, چھوڑ دے. مگر دس از دا سیم ریزن کہ میں پڑھ لکھ گیا, I've done a PhD in advertising, میوزک بھی پرسو کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا بھی ضروری ہے, اور اسپیشلی مڈل کلاس. اور کبھی کبھار جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم امیر ہیں, کبھی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم غریب ہیں, تو تھوڑا سا ان کو ٹیوننگ چاہیے ہوتی ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ انسان ہے. اسٹرکٹ ہونا ایک الگ چیز ہے, اور اسٹرکٹ ہو کر مارنا پیٹنا جو ہے نا وہ میرے خیال سے بہت ہی غلط چیز ہے. میں یہ سمجھتی ہوں چونکہ
وہ بچہ جو بہت اچھا بھی کر، جیسے کہ آپ نے اچھا ہی کیا نا، آپ نے پڑھا لکھا اچھا کیا، سارا کچھ وہ ہوا، آپ ایک خاص مقام پر پہنچے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ اپنی ماں کے ڈسپلن کی وجہ سے آپ پہنچے، کیونکہ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ ڈسپلن کو امپلیمنٹ کرنے میں تھوڑے سے ہارش ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں جبکہ ہم مدرز ویک منا رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ماؤں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ تھوڑی سی ایک نیگیٹو جو میں نے ایک چیز دیکھی وہ یہ کہ ہماری دوستوں میں اچھا ایک ماں نے کسی لڑکے کو شادی نہیں کرنی دی جہاں پہ اسے کرنا تھا ماں کی وجہ سے، نہیں میں یوں ہونے نہیں دوں گی اور یہ بہو نہیں آ سکتی اور ایسا نہیں آ سکتا، اور اب اس بات کو 5-6 سال ہو گئے لڑکے کی شادی نہیں ہوئی اور آج تک اپنی گھوم پھر کے اپنی ماں کو ہی بلیم کرتا ہے کہ یہ ہے نا، یہ ایک بہت پوائنٹ ہے ڈسکس کرنے کا۔ دوسرا یہ کہ بھائی کہ بچہ کچھ پڑھنا چاہ رہا ہے کچھ کرنا چاہ رہا ہے لیکن ماں باپ جو ہے اس کو کرنے نہیں دیتے، بالکل کسی اور کی ذمہ دار ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، تو تھوڑی بہت ایسی سٹوریز بھی ہوتی ہیں ماؤں کی، مگر اگر میرے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو بھی ہوا تو پھر میں جو آج ہوں وہ نہیں ہوتا شاید۔ بالکل نہیں، بالکل وہ تو ہے، مطلب اگر آپ ایک جانور کو بھی ٹرین کرتے ہیں تو سم ٹائمز آپ اس کو دانا ڈالتے ہیں، سم ٹائمز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جانور نہیں ہیں، آپ ان کے بچے ہیں۔ well we are social animals I think میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں، we are social animals no biologically also۔ آپ مجھے اور جہاں رانا صاحبہ کو بریک میں اپنی کہانی بتائیے، ٹھیک ہے، کیا کیا گزرا ہے آپ پہ، کوئی بات نہیں، ہم سب صحیح کر رہے ہیں، ہم سب سنیں گے، اس پہ کامنٹ بھی کریں گے، ہاں فکر نہیں کریں، وہ کہ تم پی ایچ ڈی ہو لیکن ہم اماں ہیں، ہم سب سے تم سے بڑے پی ایچ ڈی، زبردست، بہت ایکسپیرینس ہے۔ تو یہ مائیں جو تھوڑی سی ہوتی ہیں ناانصافی تھوڑی بہت ماں بھی کر لیتی ہے، نہ جان مطلب کہ اصل میں ہر زمانے میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ میرے بچپنے میں جب میری شادی ڈسکس ہو رہی تھی I was the least bothered مثلاً، کیونکہ مجھے معلوم تھا میں وہی کروں گی جو میرے والدین جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے میرے لیے۔ میرے بچوں کی جب شادی ہونے لگی، بیٹی کی بیٹے کی، میں نے ان کو ایک ایسی عورت ملی، مطلب میں ان کو ایسی ماں ملی جو ان کی بات سننے کو تیار تھی، وہ کہ میری ماں بھی ہمیشہ بہت سننے کو تیار تھی، یہ بات نہیں، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی میری والدہ بھی، لیکن وہ ماحول ڈیفرنٹ تھا، اس کے اندر یہ ڈن تھنگ تھی کہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس لڑکے سے تمہاری شادی ہوگی یا اس لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی، باہر چچا میں اور کسی اور میں ان کے دوست میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی واہ 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 آپ کی ماشاءاللہ بیٹی شادی کے قابل ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، ہاں بھائی میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلاں جاب میں لگ گیا ہے، وہ تو نائب تحصیلدار ہو گیا ہے یا کچھ اور اس قسم کی کوئی چیز ہو گئی ہے، تو بس طے ہو گیا، ہماری پرانی دوستی جو ہے اب رشتے میں تبدیل ہو جانی چاہیے۔ گھر میں آ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ میں نے طے کر دیا، وہ شادی ہو گئی۔ وہ ایک زمانے کا مائنڈ سیٹ تھا جس میں لوگ ان چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ آج کے زمانے میں چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ لڑکیوں کو لڑکوں کو بہترین سکول میں بھیجتے ہیں، اعلیٰ تعلیم ان کو دلواتے ہیں، ان سے مستقل کہتے ہیں کہ تھنک فار یور سیلف، تھنک فار یور سیلف، اسٹینڈ اپ آن یور اون فیٹ، خود ڈیسیژنز لیا کرو، یہ تم کیا بے وقوفی کی حرکتیں ہر وقت تم اماں کے پاس آتے ہو پوچھنے کے لیے، مطلب اماں ابا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کی زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ موڑ آتا ہے اس وقت ان کی رائے جو ہے وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے۔ بالکل میں ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں کیوں؟ میں نے مانا کہ بعض وقت لڑکیوں کی بہت ہی بیہودہ چوائسز ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں کہ آپ گھبرا جائیں کر کے یہ کس کو پسند کر کے لائیے، میری لڑکی ہاں یا میرا لڑکا، لیکن یہ کہ اس کی سننا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو نہ اس کی سمجھ میں آئے گی، اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ آپ سے کچھ باغی سا ہو جائے گا، پھر وہ یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے مجھے اماں نے ابا نے اتنا کچھ تو بنوا دیا، لیکن جب میرے اپنے ڈیسیشن کا وہ اس وقت میری کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کلاسز دینی پڑیں گی اچھی ماں بننے کا کیسا طریقہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ کل آپ کسی ایسی لڑکی کو گھر لے آئے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، آپ کی والدہ کیا کریں گی؟ وہ میرے خیال میں کہیں گے جی ٹھیک ہے جو بھی ہے، اتنا آسان آپ کی والدہ؟ کیونکہ وہ سین یہ ہے کہ شی آلسو نوز کہ you know I'm kind of a crazy۔ اچھا وہ خود بھی جانتی کہ یہ دوسرا کریں گے، اس کی شادی ہو رہی ہے، میری زندگی عذاب کر دے گا بعد میں، ہاں یہ سارے بلیم سٹارمنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیٹر آن، تو لیٹس ایکسپٹ۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی والدہ کیسے ریئیکٹ کریں گی اگر یہ کوئی ایک لڑکی کہتے ہیں کہ گھر لے کر آئے؟ ان کی والدہ ضرور ریئیکٹ کرے گی اور عجیب سے ریئیکٹ کرے گی، میں آلریڈی شادی شدہ ہیں۔
یہ بہت اچھا. یہ تو میں نے اپنے آپ کو پھنسا دیا, یہ بتا بھی نہیں رہے, بولے جا رہے ہیں. دیکھو یہ کتنی زبردست, یہ پی ایچ ڈی, سنو یہ پی ایچ ڈی ہونے کا فائدہ ہے کہ کس طرح سے بات کو چھپا بھی رکھا ہے اور ظاہر بھی نہیں. تو آپ کی شادی آپ کے پسند سے ہوئی؟ نہیں, مذاق کریں تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. میں بڑی کنفیوز ہو رہی ہوں, سچ کون بول رہا ہے؟ تو ان کی شادی نہیں, یہ مجھے باہر نہیں چھوڑے گا ابھی, مجھے پتہ ہے. تو مجھے بتائیے کہ تو پھر والدہ ٹھیک تھی جب شادی کے دوران؟ ماشاء اللہ بہت خوش تھی. ان کی پسند تھی آپ کی پسند تھی؟ نہیں, پتہ نہیں, اٹ ہیپنڈ. It just happened, ہے نا. کیا ٹھیک ہے, کیوں ہنس رہی ہے ہماری آڈینس, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن ٹھیک ہے. سر آپ مجھے بتائیں یو نو کہ when you think of your mother, جب میں آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ اپنی والدہ کے بارے میں سوچیں تو سب سے پہلی ایک دو چیزیں آپ کے دماغ میں کیا آتی ہیں؟ پھنسا رہی ہوں تھوڑا سا. He is very attached to نرم پیار, نرم پیار, ٹھیک ہے, اور خوش اخلاق. اچھا, اور آپ اپنی اماں سے بہت قریب ہیں؟ You can say اجازت that. سے, ہاں بہت اٹیچڈ ہیں. جی ہاں, بہت اٹیچڈ ہیں. میرے سے بہت زیادہ. آپ ان کی والدہ ہیں؟ نہیں, مطلب پتہ لگ جاتا نا کہ کیسی بانڈنگ ہے آپس میں ایز اے فرینڈ, بیکاز وی سی تھنگس فرام اے تھرڈ پرسن لیول. اگر والدہ کچھ کہتی ہیں کہ مت کرو اور بالکل دل چاہتا ہے کرنے کا, ان حالات میں کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی, ان کو سمجھانے کی, ایک ڈفرینٹ اینگل دکھانے کی ان کو. دیکھیں آپ جو چیز بول رہی ہیں وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, مانا اس کو صحیح ہے, لیکن اس کا ایک ایکسپیکٹ یہ بھی ہے, آپ یہ دیکھ لیں اس طرح, ٹھیک ہے. اگر اوبیسلی انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا اس چیز کو, ٹھیک ہے, تو بہت اچھی بات ہے. نہیں کیا تو پھر آپ اس کو جو چیز کو اوور لک کر جائیں, پھر آپ اوور لک کر جائیں, ٹھیک ہے, جانے دیں پھر اوپر سے. بیکاز ایسی سچویشنز میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی والدہ نہیں مانتی ہے, وہ ایک بہت ہی ٹائٹ سچویشن ہوتا ہے. ہم نے تو یہ اسلامی لحاظ سے بھی بات کی تھی کہ جب کبھی والدہ, کبھی کبھی ایسی بھی والدائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں سے غلط کام کراتی ہیں, بولتی ہیں کرو یہ جھوٹ بولو. میری اگین میرے تو اتنے ایکسپیرینسز ہیں, میری دوست کی والدہ تھیں جو ہمیشہ اس کو انکریج کرتی تھی کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں نہیں اسکول مس کر لو, کوئی بات نہیں, میں آپ کو بریک میں بتاؤں گی, یہاں تو بتا ہی نہیں سکتی. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ان حالات میں بچہ نہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہے تو یہ والدہ, ہے تو یہ ماں, لیکن بول جو رہی ہیں غلط بول رہی ہیں. نہیں وہ یہ ہوتا ہے, کیا کرے, نہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک بچے کے لیے جب اس کو کچھ ہوش آتا ہے اور اپنے چاروں طرف کی چیزوں کو وہ سمجھنے لگتا ہے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ معتبر اس کی ماں اور باپ ہی ہوتے ہیں. اماں نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہوگا, اماں نے کہا سو جاؤ تو سوچتا ہے کہ ہاں یہ شاید میرے سونے کا یہی ٹائم ہے, اسی وقت مجھے سو جانا چاہیے. باپ نے اگر کسی بات کو منع کر دیا یا کہہ دیا کہ یہ کر لو تو وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت اس کو تلاش ہوتی ہے گائیڈنس کی, اس وقت اس کو تلاش ہوتی ہے راہ دیکھنے کی, میں کہاں چلوں. ایک بچہ ہے وہ کلین سلیٹ ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو ماں باپ کے لیے میں سمجھتی ہوں, خاص طور سے ماں کے لیے, باپ تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کو ایک ماں واقعی میں تربیت جو ہوتی ہے, لیکن ماں کی جو ہو, ماں کے لیے ایک مضبوط عورت ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر عورت کی ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ کمزور ہوگی تو وہ بچوں کے اوپر ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتی ہوں بہت بری طرح سے اثر انداز ہوگی. ایک اور چیز جس پہ مجھے ڈسکشن کرنا ہے, ہم بریک کے بعد یقیناً کریں گے, وہ یہ ہے کہ جب ماں میں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی, دیکھتی تھی کہ وہاں پیرنٹس کے بیچ میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا بہت, ہاں یہ ماں کیا کرتی ہے کس طریقے سے. اس دن بھی ہم ویکسینیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ سب کو یاد ہوگا, تو 2-3 عورتوں کے کالز بھی آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ ہسبینڈ الاؤ نہیں کر رہے, میں چھپ کے کروں گی, یا میں گھر کا پیسہ بچاؤں گی لیکن میں اس کو ویکسینیشن. تو ماں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, کیا کیا چیزیں سوچنی پڑتی ہیں, کس طریقے سے باپ کو بیلنس میں رکھنا پڑتا ہے, ان لاز کو بیلنس میں رکھنا پڑتا ہے, بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب, اینڈ میری اماں تو ہمیشہ کہتی ہے اٹس اے تھینک لیس جاب. نہ اس کے لیے پیسے ملتے ہیں, اس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی, اور بہت ہی تھینک لیس. دنیا میں جتنی سروس انڈسٹری ہے نا, اٹس اے تھینک لیس جاب. چاہے وہ آپ بزنس میں چلے جائیں, چاہے وہ آپ گھر پہ چلے جائیں, سروس, یہ سروس انڈسٹری ہے نا ہماری, ہم سرو کر رہے ہیں کسی کو, اینڈ آل سروس انڈسٹریز آر تھینک لیس جابس. یہ یاد. ڈن. ایک بریک پہ جانا ہم نے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ماؤں پہ ہی جو ہے گفتگو جو ہے جاری رکھیں گے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ سب کو بتا دوں, کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ وائٹامن واٹر از آؤٹ ان دا مارکیٹ سر کی طرف سے. اٹس ویری گڈ فار یو. گرمی میں اٹس اے گریٹ آلٹرنیٹیو. وہ لوگ جو سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں, کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, کاربونیٹڈ جوسز جو آپ کے
پیکٹس آتے ہیں اس کے بجائے اگر آپ اس کا استعمال کریں کیپس یو ہائیڈریٹڈ, کیپس یور ویژن کلیئر, آپ کی ہڈیوں کے لیے کام کرتا ہے. اس میں کیلشیم بہت زیادہ ہے, پڑھ رہی تھی اس کی, اینڈ اٹس گاٹ اے لاٹ آف تھنگس, وائٹامن اے, وائٹامن B12, وائٹامن سی, وائٹامن ای. تو ایک بہت اچھا الٹرنیٹیو ہے. کل ہم نے ٹرائی بھی کیا تھا شو پہ, آج بھی کریں گے, اپنے گیسٹ کو بھی پلائیں گے, باہر آڈینس کو بھی دیں گے. تو پھر دیکھتے رہیے ہمارا شو. ملاقات کرتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.